साथ कुछ कॉलर हैं जी, उनके सवालात लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिब? जी मैं मलक बदर नहीं बोल रहा हूँ जी मलक साहिब। जी शाह साहब से बात करनी। जी बोल रहा हूँ मलक साहब। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी साहब। वालेकुम सलाम। जी शाह साहब, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं एक छोटा सा पैगाम अपने अहमदी हजरात को देना चाहता हूँ कि जो खतूत आपने बताए हैं ये हकीकत पे मबनी है, तो बेहतर हाल उसका यही है, यानी कि वो कहते हैं ममदी बेगम का वगैरह वगैरह आप क्यों जिक्र करते हैं, तो चुप करके वो उसको खुद बुत कर दे ताकि वो खिड़खिड़ी खत्म हो जाए। ये इसका बेहतरीन हाल है, क्योंकि उसमें ये बातें जो कुछ आपने बताई है ना, वो किताबों में, अपने मिर्ज़ा साहब की किताबों में ये सारी बातें लिखी हैं। तो वरना अगर वो खुद बुर नहीं करेंगे ना तो उनकी जान नहीं छूटेगी। मेरा बस इतना मैसेज है। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। पहले नाज़रीन किराम मैंने हवाला दिया जो 1888 में मिर्ज़ा साहब ने इश्तिहार लिखा, वो मैंने दिखाया कि ये आखिरकार औरत मेरे निकाह में ज़रूर आएगी और इसको तक़दीर मुबरम करार दिया। मैं डेफिनेशन तक़दीर मुबरम की जो डॉक्टर याहिया साहब अब करेंगे या कोई और करेगा, मैं वो नहीं मानूंगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने ख़ुद जो तक़दीर मुबरम की डेफिनेशन की है, मैं उस पर आगे स्टैंड ले रहा हूँ और उस बात के ऊपर ये जो मुक़दमा है आगे पेश कर रहा हूँ। कॉलर एक दो और हैं, मैं ले लूँ और उसके बाद मुझे फिर टाइम दीजिएगा ताकि मैं काफ़ी जो मन्नान साहब हैं उनके सवालात पे मैंने गुफ्तगू करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहिब? जी मशहूद बात कर रहा हूँ लंदन से। मसरूर साहब आपने तो बात कर ली यार, फिर दोबारा? नहीं मशहूद बात कर रहा हूँ। अच्छा मशहूद साहब, मैंने कहा यार टाइम आज मेरे पास थोड़ा, जरा मुख्तसर बात कीजिएगा। मैं बस बड़ी मुख्तसर ही बात करूंगा, वैसे अगर आपके पास टाइम हो तो लंबी भी कर दूंगा। वो फिर आपको टाइम दे देंगे यार। अच्छा चले मैं मुख्तसर सी बात कर लूँ फिर। जी करें जनाब। अच्छा मौलवी साहब, अभी आपने बात की है, ये किसी कॉलर की कॉल आई थी कि मिर्जा साहब जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब इस तरह की बातें आप लोग करते हैं। बुखारी में हदीस दर्ज है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से, किताब बदुल खल्क में, कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उन्होंने जरम कबीला के लोगों से अरबी सीखी। किन्होंने? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। अच्छा और ये उम्मी होना जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खासियत थी। और आप लोग कहाँ लिखा है कुरान में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो बाकी अंबिया थे वो भी उम्मी थे? ठीक, और बात तो बेबुनियाद आप बातें करते हैं। नहीं मैं इस पे बात करूंगा ना भाई। एक और बात अर्ज कर लूं ये मोहम्मदी बेगम के हवाले से। जी जरूर कीजिए जनाब। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, मैं एक तो ये छोटी सी बात अर्ज कर दूं, मैं सुन्नी था, मैं खुद अहमदी हुआ हूँ, और जैसे कि कॉलें भी आ रही हैं कि लोग अहमदी हो भी रहे हैं। नहीं कई अहमदी थे वो अब सुन्नी हो गए हैं, तो इसमें क्या चले मेरी बात सुन ले। ये जो जमाल साहब हैं ये पहले कादियानी थे, तो अब ये मुसलमान हो गए हैं, तो ये अब की इसमें मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ ना कि यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपने मेंशन किया था ना अभी बड़ा के कादियानी थे तो ये मुसलमान। अब आपने कर दिया तो मैंने आपको रोक तो नहीं लिया। अच्छा चलें एक मैं बात करने लगा हूं। मशहूद साहब अगर आपने कहा है ना, मैंने जमाल साहब को रोका ना मैंने आपको रोका, आपका अब तो मेरे ख्याल मुकाबला आपने पूरा कर लिया ना। कुछ अपने वो बात करें सिस्टम वालों से, आपकी बात बहुत नहीं मैं अच्छा मशहूद साहब मैंने कहा कि अब तो आपका मुकाबला पूरा कर लिया आपने। जी एक बात करना चाह रहा हूँ मोहम्मदी बेगम के हवाले। अच्छा अब जो अहमदी हो रहे हैं उसमें भी बेड़े बहुत सारे फैक्टर हैं, पता नहीं उस पर आपने जरा गौर किया कि नहीं किया। एक वीजे का बहुत बड़ा चक्कर है जनाब। चलिए ये भी किसी दिन बात करेंगे, मैं मोहम्मदी बेगम के हवाले से बात कर लूं। मैं बहरहाल वीजे के लिए अहमदी नहीं हुआ। चले जो हो रहे हैं उनको रोके ना, आप लोगों के हो रहे हैं उनको समझाएं, फिर समझाते क्यों नहीं उनको? जी बोलिए अब आप अपने लोगों पे इतना तो ईमान पैदा करें। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से इस प्रोग्राम में भी आपने बात की, और मैंने आपका पिछला भी प्रोग्राम सुना उसमें भी आपने बात की। सर आप असूली तौर पे एक बात को तस्लीम कर रहे हैं कि एक नबी अपने बेटे को, अपनी औलाद को ये कह सकता है कि तू तलाक दे दे अपनी बीवी को। ये असूली बात आपने तस्लीम कर ली है। उसकी वजह डिफरेंट हो सकती है और हमें इसे इंकार भी नहीं। वजह तो बहुत फर्क है ना मशहूद साहब। वजह तो जमीन और एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, एक तरफ रोशनी रोशनी है, फर्क तो बहुत मैं कर रहा हूँ कि वो आपके लिए है ना, हमारे लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लाजमी बात है। मैं आपकी बात तो नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बात करूंगा। आप अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा। मैं मेरी जो मशहूद साहब जो आप बात करते हैं मैं आपको रोकता तो नहीं हूँ ना
مطلب آپ جو بات کرتے ہیں اس پر اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ اب میں ایک دو پروگراموں میں خاموش رہا تو یہ اتنے اب ان کی میں مکاری اور عیاری کو کیا کہوں کہ شاہ صاحب خاموش رہے ہیں تو انہوں نے تسلیم کر لیا. دیکھیں آپ کس چیز کو؟ جو بھی کوئی کالر کال کرتا ہے تو میں اسی وقت اس کی تصحیح کرتا ہوں. ابھی آپ نے کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ نے مرزا صاحب کی آپس میں، یعنی وہاں پر آپ دیکھیے تو لاجک نظر آتی ہے. یہاں تو صرف محمدی بیگم سے شادی کرنے کے لیے کتنے گھر اجڑ گئے، 2 بیٹوں سے طلاقیں دلوا دی. میں آپ کو یہی عرض کر رہا جی ہوں 2 بیٹوں سے طلاقیں دلوا دی نمبر 1، اور اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ظفر اللہ شاہ صاحب، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اصول کو تسلیم کر لیا ہے. اصول کو میری بات سنیں، وہ دیکھیں وہ تو میں نے وہ عرض کیا کہ نگاہ نبوت میں، وہاں پہ نگاہ نبوت میں جس خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی بننا تھا اس کا تعین کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری تھی. سر میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں ان کی جو نسل ہے، یہاں کیا نسل کا معاملہ تھا؟ یہاں مجھے بتائیے نسل کا کیا معاملہ تھا؟ میری دلیل تو سمجھنے کی کوشش کریں. میری عرض سنیں مشہور صاحب، یہاں مجھے بتائیے کہ یہاں پر کیا معاملہ تھا؟ کوئی نسل مسئلہ تھا کہ محمدی، اور پھر نکاح ہوا بھی نہیں. چلیں ادھر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ پہ وہ دوبارہ نکاح ہوا. یہاں پر تو محمدی بیگم یعنی محمدی بیگم جو ہیں وہ خود 1966 میں ان کا وصال ہوا. سلطان مرزا سلطان جو ہیں وہ 40 سال بعد وہ فوت ہوئے، اور مرزا صاحب آخر وقت تک کہتے رہے کہ میرا ان سے نکاح ہوگا وہ ضرور آئے گی. اور ابھی جو آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ابھی کافی اس میں معاملات ہیں. تو مشہور صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالی میرے پاس چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، میں نے کافی چیزیں عرض کرنی ہیں. آگے چلیے ناظرین کرام، اب میں کالے روک دیجئے گا یار، لے لیجئے اور اس کے بعد کال نہ لیجئے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں عبدالرؤف بات کر رہا ہوں جی، جرمنی سے. جی عبدالرؤف صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک کالر آئے تھے جنہوں نے خرد برد والی بات کی تھی. کس والی؟ خرد برد کر دیں اور اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے. ان کی بات آپ نے پوری سنی ہے اور ایک لفظ بھی اس کے درمیان آپ نے بات نہیں کی. میں نہیں، اب آپ دیکھیں نا عبدالرؤف صاحب، عطا المنان صاحب کس کمیونٹی کے ہیں؟ میری بات تو سنیں نا پلیز. عبدالرؤف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ عطا المنان صاحب کس کمیونٹی کے ہیں؟ عطا المنان صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیے گا کہ سب سے زیادہ ٹائم میں نے پروگرام میں کس کو دیا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے لگایا ہے. پھر آپ اپنی قسمت دیکھیں نا، پھر فتویٰ تو نہ لگائیں نا عبدالرؤف صاحب. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ فتویٰ تو نہ لگائیں نا. نہیں میری بات تو سن لینا. آپ میری بات میں بولتے کیوں ہیں؟ میں سنتا ہوں نا، لیکن آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے ان کی بات پوری سنی. میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے لیٹ پروگرام دیکھا ہے تو عطا المنان صاحب کی کال آپ نے نہیں سنی، تو بتا رہا ہوں آپ کو. آپ میری ایک جملہ پلیز مجھے پورا کرنے دیں. آپ 5 جملے بولیں جناب عبدالرؤف صاحب، 5 جملے بولیں. میں کر رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کالر آئے تھے جنہوں نے خرد برد کرنے والی بات کی ہے. ان کی بات کے درمیان ایک بھی لفظ آپ نے نہیں بولا، لیکن جب ڈاکٹر یحییٰ صاحب بات کرتے ہیں تو آپ بار بار ان کو ٹوکتے ہیں. میں اس کو بددیانتی سمجھتا ہوں. میں عطا المنان صاحب نے پورے 4 منٹ لگائے ہیں. جو بندہ شائستگی کے دائرے میں بات کرتا ہے ہم اس کی بات مکمل سنتے ہیں، اور جو شائستگی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم ان کی بات نہیں سنتے. ایک جملہ آخری جناب فرمائیے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ ویزے کی خاطر لوگ احمدیہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کتنا کچا ایمان ہے آپ لوگوں کا کہ آپ ویزے کی خاطر ایمان کو بدل رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، تو مال تو فتنہ ہے نا جناب. جی بہت شکریہ مشہور صاحب. اب آپ دیکھیں کہ عطا المنان صاحب اس اعتبار سے کہ انسان ہونے کے ناطے گفتگو کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے. جہاں تک ڈاکٹر یحییٰ صاحب کا تعلق ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میں نے جتنا اس پروگرام میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو ٹائم دیا ہے دنیا جانتی ہے. پچھلی دفعہ 4 دفعہ میں نے ان کو کال، اور اب بھی آئیں گے تو کال لوں گا، بند نہیں ہوگی کال. لیکن کچھ اصول اور سلیقے ہوتے ہیں انسانیت کی. انسانیت کا ایک معیار ہوتا ہے، اختلاف رائے پایا جاتا ہے، لیکن انسانیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ مجھے بہت افسوس ہے. جی ناظرین کرام،
آئیے اب کال ذرا بند کر دیجیے گا، میرے چند ابھی ایک حوالہ دکھا کے پھر میں عطا المنان صاحب کے سوالات کی طرف آتا ہوں۔ یہ دیکھیے جناب، روحانی خزائن جلد نمبر 3، مرزا صاحب کا کلیم کیا ہے۔ بدر منیر صاحب کی ایک بات اس اعتبار سے ہے کہ اب آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے ان تحریروں سے۔ یہ تحریریں موجود ہیں جس میں مرزا صاحب نے واضح طور پر 2 ٹوک یہ کہا تھا، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شرط نہیں، کہیں پر یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ان وغیرہ کوئی شرطیہ نہیں تھا، جن کا مفصل ذکر اشتہار دہم جولائی 1888 میں مندرج ہے۔ خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گامہ بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلا انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی، اور وہ لوگ بہت دعوت کریں گے اور بہت ماننے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا، باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے۔ یہ نوٹ کیجئے گا جناب، اب اس پہ میں نے کہا تھا پبلک پہ چھوڑ دیجئے، عوام پہ چھوڑ دیجئے۔ باکرہ کس کو کہتے ہیں؟ ورجن کو، کواری کو۔ بیوہ کس کو کہتے ہیں؟ اب کیوں کہا تھا مرزا صاحب نے کہ یا تو کواری کی حالت میں آئے گی؟ 1886 میں مرزا صاحب اشتہار دیتے ہیں، 1888 میں اشتہار دیتے ہیں، اور جا کر ناظرین کرام محمدی بیگم صاحبہ، میں اس خاتون کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس خاتون نے اپنے خاوند کے ساتھ ایک وفا کا سلیقہ، اور اس خاتون کے ساتھ، اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، اب آپ خود ڈسیزن لیجئے گا۔ 17 اپریل 1892 کو یہ قادیانیت کے لٹریچر میں موجود ہے کہ 7 اپریل 1892 کو محمدی بیگم صاحبہ کا نکاح مرزا سلطان احمد سے ہوا، 7 اپریل 1892۔ اس کے بعد بھی مرزا صاحب 1894 میں، نوٹ کیجئے گا، میں مہذب دنیا پر دستک دے رہا ہوں میں اس وقت، کسی پر کوئی حاشیہ آرائی کچھ نہیں کہہ رہا، فقط ایک بات کہ خاتون کا نکاح ہو جاتا ہے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، چلیں جب تک نکاح نہیں ہوا تھا تو ہر بندے کا خواہش ہوتی ہے کہ میرا نکاح ہو جائے، لیکن جب ایک خاتون نکاح میں چلی جاتی ہے، کسی کی عزت بن جاتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا ناظرین کرام، اور صاحبان عقل و دانش کے دروازے پر، ذہنوں پر دستک دے رہا ہوں، اس کے بعد بھی مرزا صاحب اشتہار چھپواتے ہیں، اور یہ اور ریکارڈ ہے، اس سے کوئی صاحب ڈینائی نہیں کر سکتا۔ پھر اشتہار چھپائے جاتے ہیں، پھر لکھا جاتا ہے کہ یہ خاتون میرے نکاح میں ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ ہر رکاوٹ دور کر دے گا۔ سوال یہ ہے، کیا محمدی بیگم اور اس مرزا سلطان کا نکاح شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق درست نہیں تھا؟ کیا اس کی شرن بیوی نہیں تھی؟ کیا اس کا خاوند اس کو نکاح کے ذریعے گھر نہیں لایا تھا؟ اس طرح کی نظیر صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہیں پر بھی مہذب دنیا میں، عالم نبوت میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور میں جو اسرائیلی روایات کی بات کر رہا تھا، سیدہ زینب کے بارے میں حضرت نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، عطا المنان صاحب نوٹ کیجئے گا، تفسیر میں اسرائیلی روایات کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر در منصور میں بھی آپ کو تفسیر مل جائے گی، لیکن جب اس کو آپ اس کی سند چیک کریں گے، اس کو روایتاً اور درایتاً چیک کریں گے، تو اہل فن محدثین اس روایت کو ہوتے ہوئے بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ مثلا جادو والی روایت بخاری میں موجود ہے، ایک امام ابو بکر جساس علیہ رحمہ ان روایات کو رد کرتے ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ یہ روایت موجود ہے، یہ کوئی بنیاد اور کسی جگہ پر بھی محققین کے ہاں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد بھی 7 اپریل 1892
محمدی بیگم کا نکاح ہوا، اور مرزا صاحب یہ ابھی دکھا دیا، تیسری جلد دکھا دی تاکہ نوٹ کر لیں جو حضرات ریسرچ کرنے والے ہیں۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے؟ اب دونوں حالتوں میں، یا باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے، تو دونوں میں سے کوئی ایک حالت تو ہونی چاہیے تھی نا۔ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ یا وہ کوارے پن میں ہی میرے ساتھ نکاح ہوگا محمدی بیگم کا، یا پھر اس کا خاوند مر جائے گا۔ اب لاجک یہ دی جا رہی ہے پچھلے پروگراموں میں ڈاکٹر صاحب کہ چونکہ خاوند مرا نہیں، بیوہ ہوئی نہیں، تو وہ آتی کیسے؟ بھئی جس شخصیت کو آپ نبی مان رہے ہیں اس کے منہ سے نکلا ہے کہ یہ بیوہ ہوگی، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی زبان سے جو پیش گوئی ہوتی ہے، جس بات کا وہ کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کسی بات کی خبر دے اور بغیر کسی علت کے وہ خبر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ جیسے آپ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا متن سورہ یونس میں کوئی ایک آیت دکھا دیں، عذاب کا آنا یہ اور معاملہ ہے، انہوں نے قوم نے دیکھا پھر انہوں نے توبہ کی، عذاب ان پہ ٹل گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ عذاب آئے گا، اور پھر انہوں نے سمجھا کہ قوم مجھے جھوٹا کہے گی، نبی جو ہے وہ گمان کرنے لگے کہ قوم مجھے جھوٹا کہے گی۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، اور اس کی آپ سند چیک کریں، کوئی شخصیت ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی، ہمارے لیے حجت جو ہے وہ جو اصول ہے فن حدیث کا، اس کی بنیاد پر یہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو تفسیر در منصور میں، اور مرزا غلام محمد قادیانی صاحب بھی تفسیر در منصور سے وہ جو لائے ہیں وہ روایت، اس کی سند آئندہ کے پروگرام میں عرض کروں گا کہ وہ روایات ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ قرآن کے متن میں، قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں اور احادیث صحیحہ میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ عذاب آئے گا اور پھر وہ معاذ اللہ وہاں سے بھاگ گئے، اس بنیاد پر چلے گئے ہوں کہ اب قوم مجھے عذاب تو آ رہا ہے، قوم کہے گی کہ عذاب ٹل گیا ہے اور مجھے جھوٹا کہے گی۔ یہ ساری روایات جو ہیں یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہ سند کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے اہل فن کے ہاں، اہل تحقیق کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہی کا سہارا لے کر مرزا غلام احمد صاحب نے جو اپنی نبوت کا، جو جھوٹی نبوت کا ایک مینار کھڑا کیا تھا، یہ اب اس کی جو ہے نا فاؤنڈیشن وہ یہ گر جائے گی، اور اس اعتبار سے آپ کو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ملے گا جس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ بھی راستہ ہے وہ بھی راستہ ہے۔ اب آتے ہیں، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا، یہ ایسے ہی ہے جناب کہ آپ کسی سے پاکستان میں گورنمنٹ یہ کہے کہ فلاں ڈاکو ہے، قاتل ہے، پولیس سے کہا جائے کہ اسے زندہ گرفتار کرو یا اس کو مردہ گرفتار کرو، زندہ یا مردہ گرفتار کرو۔ اچھا جب کوئی زندہ تھا تو اس وقت تو اریسٹ کر نہیں سکے، گولی لگی تو اب مردہ ہے تو اس کو تو اریسٹ کر کے لے آؤ۔ اب نہ وہ زندہ کو لائیں نہ مردہ کو لائیں، تو گیا کہاں پر وہ ڈاکو جو تھا، کہاں چلا گیا؟ اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے نکاح میں باکرہ آئے گی یا میرے نکاح میں بیوہ آئے گی، تو بھائیوں میں تو سوال کر سکتا ہوں، نہ باکرہ آئی نہ بیوہ آئی، چلی گئی محمدی بیگم سلطان محمد کے ساتھ۔ اور یہ قصہ بھی بڑا عجیب ہے ناظرین کرام۔ ہوا کیا، یہ میں آپ کو، یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کہیں گے، یہ جو ہمارے نوٹس ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کے ہیں جنہوں نے اس پر محنت کی، کوشش کی، ہم ان کے سٹوڈنٹ ہیں، ان کا جو ذخیرہ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، ہم اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی آبجیکشن ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں یہ نوٹس کیوں لیے بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ، اس پر بھی اعتراض ہے۔ اور ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ معاملہ ہوا کیا۔ زمین کا چکر ہے، یہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ اصل معاملہ جو تھا وہ زمین کا تھا۔
مرزا صاحب خود کہتے ہیں، اور میں یہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، اور اس کی طرف جانے سے پہلے یہ ایک اور دکھائیے گا جناب 5ویں جلد میں آئینہ کمالات اسلام میں. اور یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک جز ہے اس پیش گوئی کا، یہ دیکھ لیجیے مرزا صاحب کی اب الفاظ سے آپ لوگ نہ پھرے، مگر میری اس پیش گوئی میں نہ ایک بلکہ 6 دعوے ہیں. اس پیش گوئی میں ایک نہیں، کتنے دعوے یہ نوٹ کر لیجئے گا. اب آپ ایک کو علیحدہ کر کے، ٹھیک ہے احمد بیگ مر گیا، اب اس کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب سب کچھ سیدھا ہو گیا. اصل معاملہ نفس پیش گوئی جو ہے اشتہار میں وہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہے، مگر میری اس پیش گوئی میں نہ ایک بلکہ 6 دعوے. کتنے دعوے ہیں جناب؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، 6 دعوے ہیں. اول، نکاح کے وقت میرا زندہ رہنا. دوم، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا. سوم، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا. چہارم، اس کے خاوند کا 2.5 برس کے عرصے تک مر جانا. پنجم، اس وقت تک میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا. ششم، پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا. اول، نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا. دوم، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا. سوم، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا. چارم، اس کے خاوند کا 2.5 برس کے عرصے تک مر جانا. پنجم، اس وقت تک میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا. اس وقت تک میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا. لڑکی تو زندہ رہی، مرزا صاحب مر گئے. یہ 5ویں لڑکی زندہ رہی، محمدی بیگم زندہ رہی، مرزا صاحب 1908 میں مر گئے. ششم، پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب کے نکاح میں آئی؟ دیکھیں، میرے نکاح میں آ جانا. اس اعتبار سے ناظرین کرام یہ میرا کام تھا آپ کو دکھانا. ڈیسیژن تو لازمی بات ہے، کسی مسلمان کو دلیل کی تو ضرورت ہی نہیں کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم کسی نبی کا انتظار کریں. جس ہمارے آقا نے آنا تھا وہ تشریف لا چکے. اب سرکار کے بعد، سراج منیرہ کے بعد ہم کسی کی کیا حاجت ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب آئیے ناظرین کرام، اصل معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ جی آپ دیکھیے، سیرت المہدی ہے، یہ مرزا بشیر الدین صاحب نے لکھی ہے. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب اصل معاملہ کیا تھا. مرزا غلام حسین کی بیوہ مسمات امام بی بی مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کی بہن تھی، اس لیے مرزا احمد بیگ نے اپنی بہن امام بی بی اور مرزا نظام الدین اور مرزا امام الدین وغیرہ کے مشورے سے یہ کوشش کی کہ غلام حسین مذکور کا ترکہ اپنے لڑکے کے یعنی محمدی بیگم کے بڑے بھائی محمد بیگ کے نام کروا لیں، مگر یہ بغیر رضامندی حضرت مسیح موعود نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے ناچار مرزا احمد بیگ حضرت صاحب کی طرف رجوع ہوا. مرزا احمد بیگ کون ہے؟ محمدی بیگم کا باپ. اور بڑی عاجزی اور اصرار کے ساتھ آپ سے درخواست کی کہ آپ اس معاملے میں اپنی اجازت دے دیں. قریب تھا کہ حضرت صاحب تیار ہو جاتے، مگر پھر اس خیال سے کہ اس معاملے میں استخارہ کر لینا ضروری ہے رک گئے، اور بعد استخارہ جواب دینے کا وعدہ فرمایا. چنانچہ اس کے بعد مرزا احمد بیگ کی بار بار کی درخواست پر حضرت صاحب نے دریں بارہ استخارہ فرمایا تو جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الہامات ہوئے جو محمدی بیگم والی پیش گوئی کا بنیادی پتھر ہے. گویا ان لوگوں کو نشان دکھانے کا وقت آ گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ احمد بیگ کی دختر کلام محمدی بیگم کے لیے ان سے تحریک کر. اگر انہوں نے مان لیا تو ان کے لیے یہ ایک رحمت کا نشان ہوگا، یہ خدا کی طرف سے بے شمار رحمت و برکت پائیں گے، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر خدا ان کو عذاب کا نشان دکھائے گا، ان پر مختلف قسم کی آفات اور مصیبتیں آئیں گی. اس صورت میں والد اس لڑکی کا لڑکی کی کسی اور جگہ نکاح کیے جانے کی تاریخ سے 3 سال کے اندر اندر ہلاک ہو جائے گا، اور جس سے نکاح ہوگا وہ بھی 2.5 سال میں مر جائے گا. یہ اصل پیش گوئی تھی جو اس وقت کی گئی. اصل پیش گوئی کیا تھی؟ باپ بھی مرے گا اور شوہر بھی مرے گا. اب آپ دیکھ لیجئے ناظرین کرام، یہ اصل معاملہ تھا کہ جس کا آغاز ہوا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد یہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. ہاں جی، تقدیر مبرم کا میں نے آپ کو دکھایا کہ مرزا صاحب نے اس کو تقدیر مبرم کہا،
اور اسی طرح ایک اور حوالہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے وہ میرا ان سے ضرور نکاح ہوگا۔ تو یہ چیزیں چند جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب محترم مرزا صاحب نے یہ بھی لالچ دیا کہ میں زمین بھی دے دوں گا۔ جی، اس کے بعد زمین کا ٹکڑا انہوں نے کہا کہ اگر تم میری بات مان جاؤ تو میں تمہیں زمین کا ٹکڑا بھی میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ بھی مرزا صاحب کی کتابوں میں موجود ہے کہ مرزا صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ میں لالچ بھی دیا کہ میں جو ہے وہ تمہارے لیے زمین جو ہے وہ ہبہ کر دوں گا، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میں جی یہ آپ دکھائیے، یہ عبارت دکھائیے گا جناب پہلے۔ یہ جناب روحانی خزائن جلد نمبر 5 آئینہ کمالات اسلام صفحہ 572، یہاں پر آپ دیکھیے، انی امرت لأہبک ما طلبت من الارض وارضا اخرى معها، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں ہبہ کر دوں ما طلبت من الارض، تو نے زمین سے جو مانگا ہے، جو طلب کیا ہے، وارضا اخرى معها، اور پھر آگے مرزا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ اس لڑکی کا میرے ساتھ کر دو، زمین کا بھی آپ نے جو ہے وہ وہاں پر دیا۔ تو اس طرح سے ناظرین کرام یہ چیزیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، جی آگے دیکھیے، یہ ایک اور حوالہ دکھاتا ہوں۔ یہ مرزا صاحب آگے بھی کہتے ہیں، عربی الہام، یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا، اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیے اپنے لیے کیا مرزا صاحب کہتے ہیں، ان ربک فعال لما یرید انت معی وانا معک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ظلم یہ ہے کہ جو آیات قرآنی نبی پاک صاحب الاولاق آقا و مولا جن پر ہمارے ماں باپ قربان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت مقدسہ جو ہے عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ کن کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا، آخر کار تمہارا مددگار ہوگا، اور انجام کار اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے، مجھے بتائیے کہاں پیش گوئی؟ اب سارے حضرات ہمارے محترم کالر حضرات کال کر کے کہہ رہے ہیں جی وہ پیش گوئی تو پوری ہو گئی، میں یہ عبارتیں دیکھوں یا میں آپ کی بات سنوں؟ بدر منیر صاحب کی بات پہ آپ غور کیجئے گا کہ ان سے جو ہے پیچھا چھڑانا تو ممکن نہیں ہے، یہ کتاب کے اندر تو محفوظ ہو گئی ہیں۔ اب آپ کہیں کہ جناب یہ بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، تو یہ اب اس سے پیچھا چھڑانا جو ہے وہ تو مشکل ہے، اور یہ ساری باتیں اب تو مطلب یوں سمجھیے کہ رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آگے موجود۔ آگے چلتے ہیں جناب ناظرین کرام، اس میں نے عرض کیا کہ پہلے جو ہے وہ طلاق بھی دلائی، اپنے بیٹے فضل احمد سے کہا اور اس سے طلاق بھی دلائی، سلطان احمد سے بھی طلاق دلائی۔ پھر 7 اپریل 1892 کو مرزا صاحب کی جو ہے وہ سامنے سلطان احمد کے ساتھ نکاح ہو گیا محمدی بیگم کا۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اب لڑائی جھگڑا ہوگا، گھر میں تفرقہ ہوگا، یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کے اندر مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گے۔ اس بی بی کے یہاں کیا مشکلات؟ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہے، خامد پہلے فوت ہوا اور محمدی بیگم 1966 میں اس دنیا سے چلی اور اسلام کی حالت میں گئی۔ اس کا تو بال بی بی کا نہیں ہوا، محمدی بیگم کا، وہ جرت اور بہادری کے ساتھ وہ بی بی اپنے خامد کے ساتھ رہی، خامد بھی اس کے ساتھ رہا۔ اب کچھ ہیں جی خط ہیں بنا لیے گئے جی سلطان محمد نے توبہ طائب کر لی، کوئی توبہ کا ثبوت نہیں ہے، اور پھر جی نانی اس کی نے توبہ کر لی تھی،
نانی نے توبہ کر لی تھی تو اس کا معاملہ جو ہے، اصل معاملہ تو یہ تھا کہ محمدی بیگم نکاح میں آئے گی۔ میرا پھر سٹینڈ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ تقدیر مبرم ہے، اور اس تقدیر مبرم کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے ان کو کہا کہ زمین اور باغ میں سے بھی حصہ دوں گا، 1/3 جو ہے وہ اپنی زمینیں دے دوں گا، لیکن میرے ساتھ نکاح کر لیجیے۔ آئینہ کمالات اسلام، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، صفحہ نمبر 573 میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ خطوط جو ہیں وہ بھی مصدقہ ہیں، اور وہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں مرزا اپنا ڈاکٹر یحییٰ صاحب، وہ میں حوالہ عدالت کے اندر مرزا صاحب کی وہاں پر ایک جو ہے وہ ایڈمٹ ہے کہ یہ خطوط میرے ہیں، وہ بھی حوالہ جات موجود ہیں۔ اب اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ کو حق ہے انکار کرنے کا، ہمیں حق حاصل ہے کہ ان باتوں کو پیش کرنے کا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، میں نے عرض کیا کہ 7 اپریل 1892 کو نکاح ہوا۔ پھر اس کے بعد مرزا صاحب نے 1902 میں اعلان کیا کہ یاد رکھو اس محمدی بیگم والی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ یہ ساری باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میری باتیں پوری نہ ہوئیں تو میں ہر بد سے بد ٹھہروں گا۔ یہ بھی مرزا صاحب کی کتابوں میں ناظرین کرام موجود ہیں، وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیے۔ میرے پاس ٹائم تھوڑا، میں دکھا نہیں سکتا۔ یہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 31، اس میں کہتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشگوئی داماد احمد بے کی تقدیر مبرم ہے، اس کے انتظار کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پوری کر دے گا جیسا کہ احمد بیگ اور آتم کی پیشگوئی پوری ہوگی۔ اصل مدعا تو نفس سے یہ اب آپ دیکھ لیجئے، آگے آپ دیکھ لیجئے جناب محترم، یہ آگے بھی حوالہ جات ہیں، اور اسی طرح سے یہ سارے حوالہ جات ہیں جو میں چاہوں گا کہ اگلے پروگرام میں، لیکن ٹائم جناب شاہ جی آپ نے مجھے جو ہے وہ ابھی، ہاں جی، عطا المنان صاحب، جی 3 عطا المنان صاحب جو آپ نے گفتگو کی، میں اس حوالے سے ضرور میں کچھ کلام کرنا چاہوں گا۔ جی عطا المنان صاحب کے سوالات کے حوالے سے آپ نے پہلی بات کی کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جتنی کمیونٹی ہے، جتنے سیکٹس ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، ان کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے، اجماع ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ یقیناً جن کو نبی مانتے ہیں آپ دلائل دیں گے، آپ کا وہ معاملہ ہے۔ اب جہاں تک میں نے اسرائیلی روایات کی بات کی ہے تو یقیناً اسرائیلی روایات نے مقام نبوت کے اوپر بہت غلط تاثر چھوڑا ہے، تو یقیناً ہمیں اس کی صفائی بھی کرنی ہے، اور اس پر یقیناً ہمارے بزرگوں نے اس پر کلام بھی کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے کہا تو میں نے پھر عرض کیا تھا، ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والوں سے گزارش کروں گا کہ سورہ یونس پڑھ لیجئے گا، باقی انبیاء کرام آپ کو نظر آئیں گے، باقی نبی، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہوگا کہ جو آ کر کہیں گے کہ جناب میں نبی ہوں، اور سہارا لیں گے یونس علیہ السلام کا۔ رب نے قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں کہ یونس علیہ السلام نے کہا ہو کہ عذاب آئے گا۔ بقیہ انبیاء، سورہ ہود پڑھ لیجئے، بقیہ انبیاء کرام کے حوالے سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، لیکن یونس علیہ السلام نے نہیں کہا۔ اب آپ آئیے آخر میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے، عطا المنان صاحب جس سکون کے ساتھ میں نے آپ کی گفتگو سنی، اب آپ توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ میرے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے وہ علم عطا کیا ہے۔ میرے آقا کسی شک میں نہیں تھے، کسی ڈاؤٹ میں نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تبدیل نہیں ہوا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے، آپ صادق تھے، امین تھے۔ ابھی تو اعلان نبوت نہیں فرمایا، مکے کی دھرتی پر اور عرب میں حضور علیہ السلام کو صادق کہا جاتا تھا۔ معاذ اللہ اگر حضور کی باتیں پوری نہ ہوتی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سچ نہ بیان کرتے تو مکے والے اور پورا عرب جو ابھی جہالت میں تھا، حضور کو صادق کیسے کرتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو صادق مشہور تھی اس وقت۔ پھر آپ نے صلح حدیبیہ کی بات کی۔ عطا المنان صاحب آپ نے آدھا پڑھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کا جلال میں آنا، وہ بھی غیرت ایمانی کا معاملہ تھا، صحابہ کرام کو غم تھا، لیکن یہ بھی پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ ہوا، ضیاء النبی پڑھ لیجئے، سیرت النبی پڑھ لیجئے، اور بھی سیرت کی جتنی کتابیں ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا، عربی کے اندر دلائل النبوہ پڑھ لیجئے گا۔
سیرت ابن ہشام پڑھ لیجئے گا، ان کتب کے اندر جو مکالمہ ہے حضرت عمر فاروق کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ ہم نے عمرہ کیوں نہیں کیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ جملہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے عطا المنان صاحب، کاش آپ لوگ مقام نبوت سمجھ جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جو رازدار مصطفیٰ ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ عمر یہ بتا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سال عمرہ کریں گے؟ اگر حضور فرما دیتے، میری بات نوٹ کر لیجئے، اگر میرے آقا و مولا فرما دیتے کہ اس سال عمرہ ہوگا، زمین ادھر کی ادھر ہو جاتی، آسمان ادھر کا ادھر ہو جاتا، میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی رائے گا نہ جاتا۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ اس سال عمرہ ہوگا۔ یہ ہے تحقیق والی باتیں، یہ ہے مقام نبوت کو سمجھنے والی باتیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرما دیتے کہ اس سال عمرہ ہوگا، یہ نوٹ کر لیجئے گا، تو اللہ کی قسم اسی سال میرا مصطفیٰ عمرہ کر کے تشریف لاتے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس سال صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا۔ جہاں تک مرزا صاحب کی بات ہے تو وہ ایک مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، پھر وہاں سے پلٹا کھاتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتے نبی دیکھنے ہو تو سراجم منیرہ کو دیکھو، نبی دیکھنے ہو تو جن کے چہرے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کچھ باتیں تشنہ رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہوگا بقیہ باتیں جو رہ گئی انشاءاللہ تعالی میں اس پروگرام میں بقیہ باتیں عرض کروں گا۔ مزید حوالہ جات ہیں جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے کہا کہ جناب وہ فلاں کی کتاب سے پڑھے ہیں، وہ میں اسی کتاب سے میں نے پڑھے ہیں، اور وہ میں سکرین سے دکھاؤں گا کہ یہ آپ ہی کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔